آمد جناب سیدہ بلند السلامات محمد وآل محمد خصوصاً خوشنو کے امام زمانہ بلند السلامات محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ بہت سے خوش مومنہ ایک مرتبہ جاتی ہے سلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب انفسنا و حبیب قلوبنا النبی المؤید و رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سقاهم ربهم شرابا طهورا إنا هذا كان لكم جزاء وكان سيئا مشكورا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہ باقی کچھ نہ دامہ نے حور خلق کیا نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا. درود بر محمد وآل محمد. علی کا عشق سردار چڑھ کے بولتا ہے زبان نیسا میں تمار بن کے بولتا ہے. علی کا عشق سردار چڑھ کے بولتا ہے زبان نیسا میں تمار بن کے بولتا ہے. علی کے لطف و طہارت کی انتہا مجھ پر یہ میری نسل میں پیغام بن کے بولتا ہے. علی کی لطف و طہارت کی انتہا مجھ پر یہ میری نسل میں پیغام بن کے بولتا ہے. مجھے نصیب ہے منبر کے ساتھ ذکر علی یہ میری قبر میں ایمان بن کے بولتا ہے. یہ میری قبر میں ایمان بن کے بولتا ہے. وہ کون تھا شب معراج کس کی تھی یہ صدا علی کے لہجے میں یزدان بن کے بولتا ہے. اور علی کا نام ہی اسلام کا سہارا ہے. نبی کے ہاتھوں پہ قرآن بن کے بولتا ہے. پیغمبر محمد محمد وآل محمد. دریائے ذوالفجور میں الیاس بن گیا ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس بن گیا. پھیلا دوبارہ شمع امامت کی جل اٹھی اور زندہ تو ایک نور میں عباس بن گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
तमाम खलिया सलाम उस ज़ात वाजिब को है जो रहमान है, ऐसा रहमान है कि रहीम है, ऐसा रहीम है कि समद है, ऐसा समद है कि आहद है, ऐसा आहद है कि लम यलिद है और वलम यूलद है। और वारिस खुदा तमाम तोहफे दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। परवरदिगार आलम सूरह दहर में इरशाद फरमा रहा है, सक़ाहुम रब्बुहुम शराबत तहूरा, कि उनका मालिक उनको शराब तहूरा से सैराब करेगा। और ये जज़ा है उस नेकी की कि जो उन्होंने खुदा की राह में की। सूरह दहर कि जिसको सूरह इंसान भी कहा गया। कोई मोमिन कोई ऐसा नहीं है कि जो इस सूरह दहर की फजीलत को नहीं जानता, इसका शान नज़ूल नहीं पता, कब नाज़िल हुई, कैसे नाज़िल हुई, किस मंजिल पर परवरदिगार आलम ने सूरह दहर की आयतों का सेहरा सजाया है। फजीलत के लिए बस इतना काफी है कि किसी के हाथ की पकी हुई रोटियां अल्लाह की बारगाह में इतनी कबूल हो गई कि जब अल्लाह ने उन रोटियों को कबूल किया तो इसके नतीजे में 30 आयतों को उतार दिया। अब ये जो सूरह दहर है इसकी फजीलत के लिए मैं 2-3 जुमले कहती चलूं। कितना बाफजीलत सूरह है। शब जुमा कितनी ताकीद की गई इसके पढ़ने की। जहां पर तंगी रिस्क की शिकायत है वहां पर रोज 75 बार पढ़ने का हुक्म है। और जो अपने मरातिब जन्नत में देखना चाहे उसे चाहिए कि हर जुमे को 7 बार सूरह दहर तिलावत। अजब अंदाज में ये सूरह मुबारक है कि इसी में तो परवरदिगार आलम के है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि हमने हिदायत की सबीलें अता कर दी। अब चाहे तुम शुक्र करने वाले बन जाओ या तुम कुफ्र करने वाले बन जाओ। ये सूरह मुबारक के चूं आप पढ़ते चले जाइए आले मोहम्मद की फजीलत आपको पता चलती रहेगी। फकत ये नहीं कि इसमें परवरदिगार आलम ने पंजतन का तस्करा किया है। दुनिया कहती है कि पंजतन के फजाइल कुरान में कहाँ नजर आते हैं। आइए फर्श अज़ाए हुसैनी पर आकर देखिए कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ वारिस कुरान का तस्करा किया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान पढ़ा जाए और वारिस कुरान का जिक्र ना हो। नहीं, जब कुरान पढ़ा जाता है तो इन्हीं कुरान की आयतों में आले मोहम्मद के फजाइल बयान किए जाते हैं। जहां सूरह दहर में परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की अज़मत और उसकी तारीफ बयान कर रहा है, वहीं इसी सूरह दहर में मकाम फिज़्ज़ा बुलंद नजर आता है। और जहां परवरदिगार आलम उस कनीज़ ज़हरा का तज़किरा करता है, वहीं इस सूरह दहर में उस हस्ती का जिक्र किया गया कि जिसकी बस में हम और आप आज बैठे हुए हैं। जनाब अब्बास का तज़किरा किस अंदाज में किया गया कि इस अंदाज में किया गया कि एक दिन कि जिस दिन को यौमे अबूस कहा गया। अब आप देख लीजिए कि वो दिन कि जिसको अब्बास का दिन कहा गया। और मैं ये रिवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पढ़ने की मेरा चौथा इमाम जब अपने चचा अब्बास के फजाइल पढ़ता है तो इस अंदाज में पढ़ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमा रहे हैं, कहा कि मेरे चचा अब्बास का मर्तबा इतना बुलंद होगा कि बरों से महशर हश्र के मैदान में हर शहीद जब उनके मर्तबे को देखेगा तो ये तमन्ना करेगा कि परवरदिगार आलम ये रुतबा मुझे भी मिल जाएगा। अब कौन कह रहा है? इमाम कह रहा है। और इमाम का कलाम कलाम इमाम हुआ करता है। और कलाम इमाम क्या है? कहा कि हर शहीद रश करेगा मकाम अब्बास को देखकर। अब देखिए आले मोहम्मद की फजीलत में 2 चीजें नजर आती हैं, एक रश्क नजर आता है, एक हसद नजर आता है। अगर किसी ने हसद किया तो मुझे बताइए, हसद जो है वो जुल्म के मर्तबे पर आ गया कि आले मोहम्मद की फजीलत में कोई हसद कर ही नहीं सकता और आले मोहम्मद के फजाइल में कोई रश्क भी नहीं कर सकता। रश्क ये है कि वो फजीलत अगर उन्हें मिली है
تو وہ ہمیں بھی مل جاتی. اور حسد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت ملی ہے تو وہ اسے نہ ملتی بلکہ ہمیں مل جاتی. نہیں، اللہ نے آل محمد کی عظمت اتنی بلند رکھی کہ آپ دیکھیے کہ نہ رشک ان کی فضیلت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، نہ حسد ان کی فضیلت کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے. کیسے رشک اور حسد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص تمام رات 1000 نمازیں پڑھ لے، اتنی زکات دے کہ تمام زندگی اس کی زکات دیتے ہوئے گزر جائے، اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگ جائے، مگر پھر بھی وہ علی کا مرتبہ نہیں پا سکتا. یہ عظمت اہل بیت ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو وہ مراتب عطا کیے ہیں کہ ان کے مرتبے کو کوئی جان ہی نہیں سکا. اور مرتبہ جناب عباس کہ خود معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، کہا کہ عباس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی شہید ان کے مرتبے کو دیکھ لیتا تو رش کرتا ہوا نظر آتا. 10 مرتبہ کہوں یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب جناب عباس کی آپ فضیلتوں کو دیکھتے ہیں، جہاں بہت سارے القابات جناب عباس کے نظر آتے ہیں، وہاں ایک لقب سبقے کا بھی ہے جو مخصوص ہے جناب عباس سے. آپ نام لیجئے نہ لیجئے، مگر جب آپ سبقہ کہیں گے نا تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ فضیلت کسی سے منسوب ہے اور کسی اور سے نہیں، بلکہ اس شہنشاہ باوفا سے منسوب ہے کہ جس کو عباس سے علمدار کہا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے اس سبقے کا لفظ جو ہے وہ سورہ دہر میں استعمال کیا ہے، اور یہ واحد لفظ ہے کہ جو سورہ دہر میں عظمت جناب عباس کو بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ نہر ایک ایسی نہر ہے کہ جس کی سقائیت جناب عباس کے پاس ہے، اور وہ نہر کہاں پر ہے؟ جنت کے دروازے کے باہر وہ نہر ہے. اور کہا کہ جنت کے دروازے کے دائیں جانب ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا ایک پتا اتنا طویل ہے کہ 10,000 انسان اس کے سائے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی دوسری جانب جو ہے وہ نہر ہے کہ جس کی سقائیت جناب عباس کے پاس ہے، کہ جس کو شراب طہورہ کہا گیا، کہ جس کے باپ کی منزل یہ ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ جس کا بابا جو ہے وہ ساقیہ کو اثر ہے، اس کے بیٹے کی عظمت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سقائیت کی اس منزل پر ہے کہ جو جنت میں جانے سے پہلے شراب طہورہ کو پلاتا ہوا نظر آئے گا. اور کہا کہ جب مومن شراب طہورہ کو پی لے گا اور اس کے بعد وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا کہ اللہ اس کے جسم سے بال تک اتار دے گا کہ جس میں نجاست ہوگی. اور کہا کہ اتنا طیب اور طاہر ہو کر داخل جنت ہوتا ہوا نظر آئے. اسی لیے کہا کہ عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی عباس کے مرتبے کو دیکھے تو رش کرے. اب 10 بستہ کہوں کہ اگر انبیاء نے عباس کے مرتبے کو دیکھا تو شاید جناب یوسف یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پروردگار عالم مجھے 11 بھائی نہ دیتا، ایک تنہا عباس دے دیتا. جناب عباس کی 3 فضیلتیں مخصوص ہیں، ایک وفا، دوسرے شجاعت اور تیسرے حسن. نہ عباس جیسی وفا کسی کے پاس ہے، نہ عباس جیسی شجاعت کسی کے پاس ہے، نہ عباس جیسا حسن کسی کے پاس ہے. حسن میں بے مثال ہے، شجاعت میں بے نظیر ہے، اور وفا تو اتنے کمال کی ہے جناب عباس کی کہ وفا مخصوص ہی نام عباس سے ہو گئی. یا عباس 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 یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میدان جنگ صفین ہے،
ایک شخص علی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا ابھی میں نے دیکھا کہ دشمن کے سر پر ایک گھوڑا دوڑاتے ہوئے کوئی شخص آیا ہے، اور کہا کہ مولا عجب انداز ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے آپ کی عبا پہنی ہوئی ہے، مولا اس نے آپ کا امامہ پہنا ہوا ہے، مولا اس نے آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، مولا وہ آپ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، مولا اس کے پاؤں میں آپ ہی کی نالین نظر آ رہی ہے، اور مولا اس کا چہرہ اس انداز میں نظر آتا ہے کہ جیسے چہرے پر آپ کے نقاب نظر آتی ہے اسی طرح اس کے چہرے پر نقاب ہے، اور کہا کہ مولا اس نقاب کے پیچھے سے اس کی آنکھیں اسی انداز میں نظر آ رہی ہیں کہ جیسے آپ کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ علی نے مسکرا کر سنا اور سن کر کہا کہ اچھا جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہیں علی بلا رہا ہے۔ بس جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا، اب سائل جو ہے وہ واپس پلٹا، میدان صفین میں پہنچا، اور وہاں میدان صفین میں کیا دیکھا کہ مارکا اس انداز میں ہے کہ وہ تنہا ہاتھ میں ذوالفقار لیے 80,000 کے مقابل نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس انداز میں لڑتے ہوئے دیکھا، اپنی آواز کو بلند کر کے کہا تلوار کو روک دے کہ تجھے علی نے طلب کیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھ کر واپس پلٹا، اور جب واپس پلٹ کر علی کے سامنے آیا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے ماتھے پر بوسہ دے کر چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اب جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائی وہ چاند چمکا کہ دیکھ کر کہا ہاذا قمر بنی ہاشم۔ کی شان میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاذا قمر بنی ہاشم کون کہہ رہا ہے؟ جو حسن کی اس منزل پر ہے، اس نے مولا کائنات ذہن میں رکھیے گا کہ مولا کتنے حسین تھے کہ جس کے حسن کو سمجھنا ہو تو پہلے رسالت کے حسن کو دیکھیے گا۔ وہ رسول کتنا حسین ہے کہ جس کا حسن یوسف کے مقابلے میں نظر آ رہا ہے۔ جناب رسالت نام سے کسی نے پوچھا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف زیادہ حسین ہے؟ تو رسول نے کہا یوسف کا حسن یہ ہے کہ اگر میں اور یوسف ایک ساتھ اکٹھے چلتے ہوئے نظر آئیں تو لوگ یوسف کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک عالم دین نے ایک جملہ کہا ہے حسن محمد مصطفیٰ پر، کہا یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہی عورتیں جن کا ذکر قرآن میں نظر آ رہا ہے حسن محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں کاٹنے کے بجائے اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ کہا کہ یوسف کا حسن الگ ہے، محمد کا حسن الگ ہے۔ کہا کہ میرا حسن یہ ہے کہ جس میں اللہ نے کشش رکھی ہے، جس میں اللہ نے جاذبیت رکھی ہے کہ دنیا کا حسن ماند پڑ جاتا ہے میرے حسن کے معنی، اور وہ حسن کا مالک یہ کہتا ہے یا علی انت بمنزلت بدر الدجا، اے علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند ہے۔ یعنی آپ کا چہرہ بدر الدجا چودھویں کے چاند کی مانند ہے، اور وہ چودھویں کا چاند کہہ رہا ہے ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنو ہاشم کا چاند ہے۔ اور کیسا چاند ہے بنو ہاشم کا کہ جس کی سامنے چودھویں کا چاند ماند پر جایا کرتا ہے، حسن میں بے مثل ہے عباس، اور ایسا حسن کہیں اور نظر نہیں آتا جو عباس کے چہرے پہ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جہاں وفا میں بے مثال، جہاں شجاعت میں بے مثال، وہاں حسن ایسا ہے کہ اللہ نے حسن کو آل محمد کا کے گھر کی زینت بنا دیا۔ اور کس طرح زینت بنا دیا؟ آپ کو دو نام نظر آئیں گے، ایک حسن اور ایک حسین، اور دونوں نام جو ہیں وہ حسن سے ملتے ہیں۔ حسن کو دیکھو تو حسن کو دیکھ کر حسن نظر آتا ہے،
حسین کو دیکھ کر حسین نظر آتا ہے، اور اگر حسن اور حسین کو یکجا کیا جائے تو حسن جناب عباس نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے نظر آتا ہے کہ اللہ نے آل محمد کی محبت کا مرکز عباس کو قرار دیا، اور خود معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آل محمد اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اور کہا کہ ہم اللہ کی پہچان کا ذریعہ اور عباس ہماری پہچان کا ذریعہ، کہ جہاں اللہ نے تمام محبت کا مرکز عباس کو قرار دیا، اور کس طرح محبت کا مرکز عباس کو قرار دیا کہ وہ مولا کے جو تمام رات عبادت میں بسر کرتا ہے، کہ وہ ایسا سخی کہ جو دینے پر آئے تو بے مثل دیتا ہے، جس نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اگر مانگا ہے تو ایک عباس مانگا ہے. نماز تہجد میں وہ رات کا نمازی یہ مانگتا ہے کہ پروردگار عالم، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو مثل علی کے نظر آئے. آپ نے 6 محرم کی مجلس میں حسن علی اکبر کو سنا ہوگا کہ ہو بہو محمد کی تصویر تھی، جب چلتے تھے تو لوگوں کو چہرے محمد کا گما ہو جایا کرتا تھا، جب بولتے تھے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ رسول خدا بول رہے. حسین کی یہ دعا تھی کہ ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جو ہو بہو تصویر محمد مصطفیٰ ہو. اور یہاں علی نے دعا مانگی ہے، ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو فضائل اور کمال میں، جو صحابت میں، جو شجاعت میں، جو عبادت میں ہو بہو میری مثل ہو. اور جب عباس آئے ہیں تو علی کی دعا کا اثر بن کر دنیا میں آئے. کیا مقام جناب عباس ابن علی کا، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو جناب مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. عزادار آج عباس کی فرش عزا ہے، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عباس کی فضائل کو ذہن میں رکھ کر اس فضیلت کو سنیے گا کہ جو پروردگار عالم نے عباس کو عطا کی. یوں تو سب باب الحوائج ہیں، یوں تو سب باب مراد ہیں، یہ 14 کے 14 باب دعا کی منزل پر نظر آ رہے ہیں، مگر مقام عباس کتنا بلند ہے کہ آپ باب الحوائج کی بارگاہ میں آج بیٹھے ہوئے، آپ باب الحوائج کے در پر بیٹھے ہوئے. اور یہ باب الحوائج کا لقب عباس کو کس انداز میں ملا ہے؟ یہ عباس کی فضیلتوں کا باب ہے کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں اللہ نے عباس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوں کے عوض وہ پر عطا کر دیے کہ مثل جعفر طیار جنت میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئے. اور میں بتاؤں، دعا تو ہر بندہ مانگتا ہے، ہر انسان دعا مانگتا ہے. نبیوں نے بھی دعائیں مانگی، رسولوں نے بھی دعائیں مانگی، پیغمبروں نے بھی دعائیں مانگی، مگر آپ عباس کا انداز دعا دیکھیے گا، کسی نے اس انداز میں دعا نہیں مانگی جیسے عباس نے مانگی. اور اس دعا کی فضیلت کے نتیجے میں اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ باب الحوائج کا لقب ایسے نہیں ملا جناب عباس کو. یہ باب الحوائج کا لقب ملا ہے تو کس منزل پر ملا، کس وجہ سے ملا کہ جس وقت جناب عباس کربلا کے دن میں اس منزل پر نظر آئے کہ جب بازو قلم ہو گئے. عباس نے دعا مانگی. اب ہاتھ نہیں ہے، انسان دعا مانگتا ہے ہاتھوں سے مانگتا ہے. عباس کے ہاتھ بریدہ ہیں، اب ہاتھ قلم ہو گئے. عباس دعا مانگے تو کیسے دعا مانگے؟ یہ انداز دعا نہ کسی رسالت کے گھر میں نظر آئے گا، نہ کسی پیغمبر کے گھر میں نظر آئے گا. عباس نے اپنی پلکوں سے دعا مانگی ہے. علماء تحریر کرتے ہیں کہ انداز دعا کربلا میں جناب عباس کا یہ تھا کہ آنکھوں کو بلند کیا، پلکوں کو اٹھا کر دعا مانگی. اور کیا دعا مانگی کہ بار الہ یہ پانی میرے بچوں تک پہنچ جائے. اس دعا کے نتیجے میں دعا پوری نہیں ہوئی. اللہ نے کہا عباس یہ دعا پوری نہیں ہوگی، پانی نہیں پہنچے گا، مگر اس دعا کے بدلے میں اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا کہ کربلا میں آج سے تم باب الحوائج ہو. جو تمہارے در پر آ جائے گا وہ کبھی خالی نہیں رہے گا.
جو تمہارا وسیلہ بنا کر دعا مانگے گا اللہ جو ہے وہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ عزاداران ایمان کہ جتنی عزاداری کا سامان ہم اور آپ کرتے ہیں، ہماری کیا استطاعت کہ جو ہم حسین کی فرش رضا کو بچھا سکیں، ہماری کیا مجال کہ ہم یہ انتظامات کر سکیں۔ عزاداروں کہ انتظام کوئی اور نہیں کرتا، یقین رکھیے گا کہ جب سے حسین کی عزاداری شروع ہوئی ہے یہ تمام عزاداری کا انتظام جو ہے وہ عباس ابن علی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ اور کیوں نظر آتا ہے کہ بنو ہاشم کے گھرانے کا یہ دستور ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا کام ہے چاہے کوئی بڑا کام ہے، ہر کام عباس نے سپورٹ کر دیا گیا۔ اور سب سے زیادہ مدینے میں جناب عباس کے ذمے ایک کام تھا کہ ہر گھر میں کھانا پہنچایا کرتے تھے، ہر گھر میں پانی پہنچایا کرتے تھے، اور پانی کس انداز میں پہنچاتے تھے؟ یہ مشق کربلا میں نہیں ملی فقط، مدینے میں جناب عباس کا انداز یہ ہے کہ اپنی پشت پر مشق کو لاد کر پانی گھر گھر پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہی انتظام جو ہے وہ آج بھی جناب عباس علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزادار وہ کہ جو حسین کے لشکر کا علمدار ہے، عزادار وہ کہ جو سکینہ کا سقا ہے، عزادار وہ کہ جس کو دیکھ کر زینب جیتی ہے۔ 3 برس کے ہیں جناب عباس، مولا کائنات گھر میں آئے، کیا دیکھا کہ جناب عباس کا ایک ہاتھ زینب نے تھاما ہوا ہے، دوسرا ہاتھ کلثوم نے تھاما ہوا ہے، اور درمیان میں جناب عباس صحن میں چل رہے ہیں۔ مولا کائنات نے بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ زینب بھائی کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ 3 برس کے سن میں آپ سوچئے گا کہ ثانی زہرا عالم غیر معلمہ وہ بی بی کیا جواب دے رہی ہے؟ کہتی ہے بابا بھائی کو چلنا نہیں سکھا رہی بلکہ اس بھائی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو۔ یہ سقائیت کربلا میں فقط نہیں ملی بلکہ بچپنے سے سقائیت عباس کے حصے میں آ گئی۔ عباس 5 برس کی، مولا کائنات خطبہ دے رہی ہے، صحابہ خطبے کو سننے میں اتنے محض تھے کہ دائیں جانب حسین ابن علی کو پیاس محسوس ہوئی، پانی طلب کیا، کسی نے نہیں سنا کہ حسین نے پانی مانگا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کوزہ آب لے کر اس مجمع میں داخل ہوا، اس انداز میں داخل ہوا کہ پانی چھلک چھلک کر کپڑوں کو بھگوتا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی علی نے اس بچے کو آتا ہوا دیکھا، خطبہ موقوف کیا، منبر سے اترے اور تیزی سے آگے بڑھ کر عباس کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کر ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ کبھی عباس کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی عباس کے دونوں بازوؤں کو بوسا دیتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ آج تو میرا عباس پانی لے آیا، ایک وقت وہ ہوگا کہ جب کوئی پانی مانگے گا اور پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ عزاداران ایمان جیسے ہی اس بچے نے یہ سنا کہ میرا مولا پانی مانگے گا اور کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، وفائے جناب عباس سنیے گا کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا فرق ہے جناب عباس میں اور امام حسین علیہ السلام میں، 23 برس کا فرق ہے۔ جب یہ سنا کہ میرا مولا پانی مانگے گا اور کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، کتنی راتیں گزر گئی عباس نہیں سوئے۔ جناب فضہ شہزادی کے پاس آ کر کہتی ہیں بی بی میں عباس کو صبح شام دیکھ رہی ہوں، عباس کی آنکھیں متورم ہو گئی ہیں کہ کھلنا مشکل ہو گئی۔ بی بی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ کہا عباس کو میرے پاس بلایا جائے۔ جناب عباس زینب کی خدمت میں آئے، ام البنین کے دودھ کا اثر نظر آیا، نگاہیں زینب کے قدموں کا طواف کر رہی ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا عباس سر اٹھاؤ، عباس نے سر نہیں اٹھایا۔ کہا علی کے شیر اپنے چہرے کو بلند کرو، عباس نے آنکھوں کو نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے عباس علی کی بیٹی حکم دے رہی ہے اپنے چہرے کو اٹھاؤ۔
जैसे ही अब्बास ने चेहरे को उठाया, ज़ैनब ने देखा आंखें इतनी मुतवर्रम है कि खुलना मुश्किल हो गई। भाई की अदा पर प्यार आ गया, एक मर्तबा सीने से लगाया, कहा मेरे शेर अभी तो करबला बड़ी दूर है। अब्बास अभी से सोना छोड़ दिया। कहा मेरा बाबा कह रहा था कि मेरा मौला अगर पानी मांगेगा तो कोई पानी देने वाला नहीं होगा। कहा अब्बास वो तो करबला का बन होगा। अज़ादारान ईमान, ये वो अब्बास है कि जिसके सहारे ज़ैनब चलकर मदीने से करबला आ गई। अज़ादारान ईमान, जब मदीने से ये सवारियां चली है ना, आप सब जानते हैं, एक घोड़े सवार मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहा है और आवाज बुलंद करता नजर आता, खबरदार अपने जवानों को कोठों पर न चढ़ने देना, क्योंकि औलादे नबी सवार हो रही है, ज़ैनब सवार हो रही है। कहीं किसी नामहरम की निगाह ज़ैनब के खुले सर पर ना पड़ जाए। बड़ा आस था ज़ैनब को अब्बास पर। यही वजह है कि शब आशूर एक एक बीबी के खैमे में जाकर ज़ैनब ने जमानत ली। उम्मे लैला घबराना नहीं, उम्मे फरवा घबराना नहीं, उम्मे रबाब घबराना नहीं। बीबियों जिसका अब्बास कैसा भाई हो, किसी की क्या मजाल कि कोई उनके सरों से चादर उतार ले, कितना मान था। अज़ादारों करबला वो बन है कि जिसमें सबकी हसरतें वो जमीन में दफन हो गई थी। किसी की हसरतें पूरी नहीं हुई करबला के बन में, और कितनी हसरतें करबला में मौजूद। खुदा न करे किसी की हसरत ऐसे टूटे जैसे सकीना की हसरत टूटी। अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम उल हराम है, बड़ी क़यामत का चिन्ह है। अज़ादारों, पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम को जहां जहां पर फर्श-ए-अज़ाए हुसैनी बिछ रहा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे किसी महल में है चाहे किसी झोंपड़े पर है, हर एक की ये ख्वाहिश है कि 8 मुहर्रम को उस गाजी का अलम जरूर बरामद किया जाए। दूर से जो अलम को देखकर उसकी फजीलत को जान लेता है कि ये अलम सकाए सकीना की निशानी है। कोई कहे या ना कहे, कोई पुकारे या ना पुकारे, मगर जब आप अलम उठता हुआ देखते हैं तो आपके दिल में किसी बीबी की हसरतें जिंदा हो जाती हैं। अज़ादारान ईमान, 8 मुहर्रम उल हराम अब्बास की फर्श-ए-अज़ा, और जहां अब्बास का मातम है वहां हुसैन भी मौजूद है, जहां अब्बास का मातम है वहां ज़ैनब भी मौजूद है, जहां अब्बास का मातम है वहां पर अली भी आ गए। मैं क्यों ना कहूं कि ये अब्बास तो वो हस्ती है कि तमाम आले मोहम्मद को जिस पर नाज था। अज़ादारान इमाम, पुरसा देती जाइएगा और ये कहती जाइएगा कि परवरदिगार आलम हमारे इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आज आपने जगह जगह पर अब्बास की सबील लगाई है, आज आप लोगों को पानी पिलाते हैं नाम अब्बास पर, आज आप बच्चों को सका बनाते हैं नाम अब्बास पर। अज़ादारों की कैसी सकाई है कि जो सकीना ने मश्क सकीना अब्बास के गले में डालकर, अरे ये सकाई कयामत तक अब्बास के सपोर्ट कर दी। ऐ चचा, जहां जहां पर सकाई होगी वहां वहां पर आपका नाम आ जाएगा। अज़ादारों, यही वजह है जब अलम उठता है ना तो आप अलम की गर्दन में मश्क सकीना को देखिएगा। अरे सकीना की हसरतें उस मश्क से लिपटी हुई नजर आएंगी। अज़ादारान ईमान को कयामत का बंद था करबला में। अज़ादारों 10 मुहर्रम को लाशों पर लाशें आ रही है। अरे करबला में जब वो मकाम नजर आया कि सिवाय अली अकबर की कोई बाकी न रहा, तो अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन कभी अकबर को देखते हैं, कभी अब्बास के चेहरे को देखते हैं।
अरे किस दिल से मरने को इजाजत दे अकबर को, किस दिल से मरने को इजाजत दे अब्बास को। अज़ादारा ने इमाम वो मंजिल आई है कि एक मकाम पर जनाब सकीना ने एक छोटा सा मश्क अब्बास के गले में डाल दी और डालकर कहा, चचा अब्बास, मेरा भैया अली असगर बहुत प्यासा है। अज़ादारो मश्क सकीना को देखकर अब्बास का चेहरा खिल गया। मेरा मौला 9 मुहर्रम से जंग की इजाजत मांग रहा है। अज़ादारा ने इमाम जब पहला 9 मुहर्रम को हमला हुआ है ना, तो उसके जवाब में मेरे मौला ने कहा था, अब्बास जाकर एक रात की मोहलत लेकर आ जाओ। अज़ादारा ने इमाम अब्बास उस मकाम पर, उस मंजिल पर मश्क सकीना को देखकर एक मर्तबा मश्क को हाथों में लिया और हुसैन इब्न अली के खेमे में आ गए। और जैसे ही हुसैन इब्न अली के खेमे में आए, मेरे आका ने जबान से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सूखा हुआ मशकीज़ा हुसैन के कदमों में रख दिया। हुसैन इब्न अली ने जैसे ही उस मशकीज़े को देखा, एक मर्तबा कभी अब्बास के चेहरे को देखा, कभी सकीना के चेहरे को देखा, और सकीना का चेहरा देखकर कहा कि सकीना, चचा को भेज तो रही हो, मगर शहजादी याद रखना, ना आपका कुछ बाकी बचेगा, ना मेरा कुछ बाकी बचेगा। अज़ादारा ने इमाम हुसैन इब्न अली ने अब्बास को इस अंदाज में इजाजत दी है कि अब्बास, इजाजत है जंग करने की नहीं, फकत पानी लाने की इजाजत है। अज़ादारों, आज भी ये पानी अब्बास के रोज़े का तवाफ करता हुआ नजर आ रहा है, जो ज़ायद करबला के यहाँ बैठे हुए हैं। खुदा आपको बार बार करबला लेकर जाए। अरे खुदा करे कि आज का दिन आप अब्बास के रोज़े पर जाकर अब्बास को पुरसा दें। खुदा करे कि आज का दिन आप हुसैन के रोज़े पर जाकर हुसैन को उनके भाई का पुरसा दें। अज़ादारा ने इमाम, अरे उस सरदाब में, अरे आज भी ये पानी अब्बास की ठोकर में नजर आ रहा है। अब्बास इब्न अली ने चुल्लू में पानी लिया था और वापस नहरे फुरात पर मार कर कहा था, किसी की मजाल नहीं कि कोई पानी को हमसे जुदा कर सके। अज़ादारा ने ईमान, यही वजह है कि आप जब रोज़ा अब्बास के सामने जाते हैं ना, तो फकत पानी अब्बास का तवाफ नहीं करता, बल्कि एक मशकीज़ा अरे मकामे क़िबला पर रखा हुआ नजर आता है। हुसैन इब्न अली ने अब्बास को भेजा, एक हाथ में अलम है, दूसरे कांधे पर मश्क सकीना है। अब्बास अलम लेकर चले, घोड़े को तराई में उतारा, मश्क सकीना को भरा, वापस पलटे, और जब वापस पलटे तो अज़ादारों, एक लई ने ऐसा वार किया कि दाया बाजू अलम होकर गिर गया। जैसे ही दाया बाजू अलम होकर गिरा, अब्बास ने मश्क सकीना बाएं कांधे पर रखा। कुछ दूर आगे चले कि एक लई आगे बढ़ा, बायां बाजू अलम होकर गिरा। अज़ादारों, कितना फासला है कफ़े अब्बास में। चश्मे तसव्वुर से सोचिएगा कि चंद कदमों का फासला रह गया था कि जब वो पानी सकीना तक पहुंच जाता। अज़ादारा ने इमाम, जब दूसरा बाजू अलम होकर गिरा, अब्बास ने मश्क सकीना का तस्मा दांतों से थामा, आगे आगे चले। उस मंजिल पर अब्बास इब्न अली ने अपनी पलकों को इस अंदाज में बुलंद किया, बारे इलाहा हाथ से कट गए। परवरदिगार, ये पानी हुसैन के बच्चों पर पहुंच जाए। अब्बास इब्न अली उस मश्क पर ढाल बन गए। अब तीर भी आ रहे हैं, तलवारें भी आ रही हैं, कोई दाएं से वार करता है, कोई बाएं से वार करता है। अली का लाल सिपर बना हुआ है मश्क की। अज़ादार हुरमला से जब पूछा था कि करबला ने सबसे बड़ा जुल्म क्या किया था, अरे जहां और जुल्म बयान किए थे, वही एक जुल्म ये भी बयान किया कि जब अब्बास मश्क सकीना पर ढाल बने हुए, मैं अब्बास के करीब आया, और जब मैं अब्बास के करीब आया, मैंने अब्बास का तवाफ किया। जब मैंने अब्बास का तवाफ किया तो मुझे अब्बास की पसलियों के पास मश्क सकीना का कोना नजर आया।
عزاداران امام، ادھر پانی بہا، ادھر عباس کی ہمت بہ گئی. اب گھوڑے کو واپس پلٹایا ہے علی کے بیٹے نے. اتنا قریب پہنچ گیا تھا مگر جب پانی زمین کے اوپر گر گیا تو عباس نے گھوڑے کو واپس پلٹایا. ایک مرتبہ زخموں سے چور چور ہے. ایک لئی آگے بڑھا، آگے بڑھ کر ارے اس نے ایک ایسا خلد سر پر مارا کہ گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. ارے آواز دی، ارے جس نے کبھی حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا آج کربلا کے بن میں آواز دے کر کہتا ہے آقا غلام گر گیا آ جائیے. حسین ابن علی چلے ہیں کس انداز میں چلے. عزاداروں جیسے ہی جناب عباس کی آواز بلند ہوئی حسین نے کہا اکبر کمر ٹوٹ گئی، اکبر برابر کا بھائی مارا گیا. عزاداران امام حسین چلے، اکبر بابا کو سہارا دیتے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں. ارے حسین نے دیکھا عباس کا دایا بازو قلم ہوا زمین پر ہے، اٹھا کر سینے سے لگایا. اے میرے قوت بازو عباس. عزاداروں چند قدم آگے چلے، ارے بایاں بازو قلم زمین پر نظر آیا، اٹھا کر سینے سے لگایا. اے میرے لشکر کے علمدار عباس. عزاداروں بازوؤں کو پہلو میں لے کر علی کا لال عباس کے لاشے پر آیا. ارے جب لاشے پر پہنچے اکبر کی آواز آئی اے بابا چچا یہاں ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے. ارے جیسے عباس کو حسین نے دیکھا ہے 32 برس کا بھائی. ارے وہ بھائی جس کو حسین نے چلنا سکھایا تھا، ارے وہ بھائی جو حسین کے سینے پر کھیلا تھا. ارے ایڑیاں رگڑتا نظر آیا. ایک مرتبہ بھائی کا سر آغوش میں لیا. اے جانے برادر کوئی آخری خواہش. کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ارے عباس کی ایک آنکھ میں تیر بے بس تھا، ارے دوسری آنکھ میں خون تھا. حسین ابن علی نے خون صاف کیا. عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی. عزاداروں سن سکے کی فاطمہ زہرا کے لال کی غربت. ارے جب عباس نے چہرے کی زیارت کر لی تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے عباس، ارے سب سے ہوش سنبھالا، ارے کبھی بھائی نہیں کہا. عباس آج تو بھائی کہہ کر پکار لے. عزاداروں جیسے ہی یہ کہا نا ایک مرتبہ عباس کے لبوں پر لفظ بھائی آیا. ام المؤمنین کے دودھ کا اثر نظر آیا. عزاداران ایمان جیسے ہی بھائی کہنا چاہا روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. اکبر کی آواز آئی انا للہ. عزاداران امام، ارے عباس کا جسم اطہر اتنا خستہ ہو چکا تھا، عزاداروں اتنا بریدہ ہو چکا تھا، اتنا زخمی تھا. عزاداروں ارے چوتھے امام نے جب چچا کا لاشا دفنایا ہے نا اس انداز میں دفنایا ہے. عباس کی لاش کے ٹکڑے چٹائی پر رکھے تھے. عزاداران امام ارے ادھر روح قبض انصری سے پرواز کی، ادھر حسین کی آواز آئی علی اکبر چچا کا لاشا اٹھاؤ. علی اکبر نے کہا میت نہ اٹھ سکے گی، جسدیں پاش پاش کی. ارے اب مشکورہ بہشتی کی لاش ہے. عزادار عباس کے خون میں ڈوبا ہوا علم. ادھر سکینہ نے علامات دیکھا. اے بچوں